नाज़रीन, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग बहुत ही ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और गज़ा से बहुत ही ख़तरनाक खबरें आ रही हैं। इस कदर शहादतों के स्टैट सामने आ चुके हैं कि दुनिया लरस गई है। यूरोप पर, मिडल ईस्ट पर के हुक्मरानों पर और अमेरिका पर इस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो अवामी दबाव है उसको कंट्रोल करना अब नामुमकिन हो चुका है। एक ऐसी जंग जो किसी ने ना देखी ना सुनी, ऐसे हक़ाइक़ नाज़रीन सामने आ रहे हैं कि दुनिया को अब पता यह चल रहा है कि इस मक्तलगाह के अंदर क्या कुछ हो चुका है। दुनिया को यह पता चल रहा है कि यहां पर एक ऐसी तबाही आ चुकी है कि वो अब पूरी दुनिया को, ये कैसी तबाही है जो पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में लेने वाली है। इसलिए अब फिल फॉर एक्शन लेना बहुत नागुज़ीर हो गया है, वगरना इस आलम को तीसरी आलमी जंग से अब कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हो चुकी हैं। तो अब ये नए स्टैट्स क्या सामने आए हैं और नए हक़ाइक़ क्या सामने आए, इस वक्त जंग कहाँ पर खड़ी है। तो अब नई जो इस वक्त रियलिटी पैदा होगी है इसराइल और फ़लस्तीन जंग के हवाले से, तो अब आगे क्या होने जा रहा है और इसी में इसराइली शैतानी प्लान्स क्या हैं और हमास क्या तगड़ी खड़ी है, उसके साथ रशिया और चाइना और दुनिया की पोजीशन क्या है, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके सामने वो चीज़ रखने जा रहे हैं जो इस वक्त सारी दुनिया के मीडिया की ज़िन्नत बनी हुई है, जो टॉप डिबेट बनी हुई है। एक ऐसी नई रियलिटी कि जिसके तहत अब इस जंग को देखा जाएगा। अब पूरी तरह से इस नए स्टैट्स ने, नए हक़ाइक़ ने जंग को पलट के रख दिया है। वो नए इंकशाफात नाज़रीन क्या हुए हैं कि सब तरफ जो एक हलचल मच गई है। वो नाज़रीन ये है कि अमेरिकी एक सबसे बड़े इंस्टीट्यूट ने ये स्टैट्स दिए हैं और वो स्टैट्स नाज़रीन ये हैं कि उनके मुताबिक इतने ज़्यादा गज़ा में हालात ख़राब हैं कि अगर अभी जंग बंद कर दी जाए, यानी कोई ऐसा मुज़ाकरात कामयाब हो जाए या कोई ऐसा एक्शन ले लिया जाए कि अभी जंग बंद कर दी जाए, तो भी कम से कम 15,000 मज़ीद शहादतें होंगी जो बीमारियों की वजह से और जो ज़ख्मी पड़े हुए हैं वो अब उस हालत में चले गए हैं मेडिसिन न होने की वजह से कि अब उनको बचाया नहीं जा सकता। तो आने वाले घंटों में ये ज़ख्मी और जो बीमारियों की वजह से ये सारे शिकार हुए हैं 15,000। और ये जो स्टैट्स नाज़रीन उन्होंने शेयर किए हैं, ये वो कह रहे हैं कि बहुत एहतियात के साथ, यानी ये बहुत कम स्टैट्स हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। यानी अगर सबसे कम अगर इन स्टैट्स को कहा जाए, वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ एहतियात से काम ले रहे हैं। और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि अगर अभी भी जंग बंद हो जाए 15,000 मजीद होंगे। और आप अंदाज़ा लगाइए 30,000 इससे पहले ऑफिशियली हो चुके हैं, उसमें 10,000 से 15,000 के दरमियान मलबे तले दबे हैं, तो उनको मिलाएं तो वो 45,000 बन जाते हैं। 15,000 आप इसमें और ऐड करें तो ये तादाद कहां पर जाती है, आप अंदाजा लगाइए। ये इस वक्त क्या हो चुका है, जो यूक्रेन की जंग है उसमें इतनी लोग जान से नहीं गए जो इतने सालों से चल रही है, जहां 5 महीनों में इतनी ज्यादा शहादतें हो चुकी है। और अगली बात सुनिए, उनके मुताबिक अगर ये जंग जारी रहती है, जिस पेस पर ये जंग चल रही है और जिस तरह की बमबारी वहशियाना वहां पर की जा रही है, तो उनके मुताबिक ये तादाद 85,000 तक होने वाली है। जी हाँ, ये मैं आपको कह रहा हूं ना, दुनिया को हिला के रख दिया इन स्टैट्स ने कि पहले तो अच्छा जी कर लेते हैं, अच्छा जी हो रहा है, अच्छा जी उधर मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो मतलब यहीं पर डिबेट और मीडिया, जो मगरबी मीडिया मुनाफकत से जो काम लेते हुए चीज़ों को छुपा रहा था, अब उनके अपने इंस्टीट्यूट ने ये सारी कलाई खोल के रख दिया कि यहां पर तो ये कुछ हो चुका है। वो बता रहे हैं कि अगर जंग इसी तरह से जारी रहती है तो आने वाले दिनों में ये तादाद 85,000 तक पहुंच जाएगी, यानी 85,000 मजीद शहादतें होंगी। उसमें जो बाकी जो ऑलरेडी हो चुकी हैं वो ऐड करें, जो मलबे तले दबे हैं वो ऐड करें, तो मुझे बताइए ये तादाद कहां तक जाती है। तो ये लाखों में तादाद पहुंच जाएगी। आप इसका अंदाजा लगा पा रहे हैं ये कितनी बड़ी बात वो कर रहे हैं कि लाखों में ये तादाद पहुंच जाएगी। तो मुझे बताइए इस तबाही के बाद ये दुनिया अब किस तरफ जाएगी, इतनी बड़ी तबाही का मलबा कौन उठाएगा। मुझे बताइए आज मुझे आप बताइए, क्या ये इतनी बड़ी तबाही क्या वो गजा के अंदर महदूद रहेगी? क्या इसके बाद इस आलम में क्या आलमी जंग नहीं छिड़ेगी? क्या इस जुल्म के बाद
मतलब عالمی جنگ سے پہلے اب یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے کیا؟ اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ ہم پھر بھی کو ایگزسٹ کریں گے کیا؟ اس طرح کی کوئی صورتحال بن سکتی ہے؟ تو اسی لیے اس وقت یہ جو نئی ریالٹی سامنے آئی ہے اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور اب چیزیں انکنٹرولبل ہونے جا رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت معاملات سب کے ہاتھ سے نکلنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو سینٹیمنٹ اس وقت بڑھ چکا ہے پوری دنیا کے عوام کا، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے عوام کا۔ آپ مڈل ایسٹ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب وہاں پر عوام نکلتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو اس وقت یہ امریکی ڈپلومیٹ کے، اس سے پہلے میں نے آپ کو شیئر کیا تھا کہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے واشنگٹن میں کہ یہاں پر اڈے تو کیا ہم اپنی ایمبیسیز رکھنا مشکل ہو جائیں گی، لوگوں کا سینٹیمنٹ وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ ہفتہ پہلے کی یہ بات تھی۔ تو یہ جو ابھی تازہ ترین سٹیٹس دنیا میں سامنے آیا تو اس کے بعد چیزوں کو کیسا سنبھالا جائے گا، تو یہ ناظرین ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس وقت پوری دنیا اس پر ڈیبیٹ کر رہی ہے۔ اب ایک طرف یہ نئی ریالٹی دنیا کے سامنے آ گئی ہے، پہلے تو چیزوں کو چھپانے کی باتیں کی جا رہی تھی اور میڈیا ڈیفینڈ کر، کبھی بائیڈن کہتا تھا کہ ہم تو یہ سٹیٹس کو ہی نہیں مانتے، تو آج ان کا اپنا سب سے بڑا ادارہ یہ آن ریکارڈ ساری چیزیں لے آیا ہے۔ تو اب معاملات کیا ہیں اور یہاں پر تازہ ترین ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھیے ناظرین۔ اس کے بعد فل فور مذاکرات شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت پیرس ٹاکس کا ایک بار پھر آغاز کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو پیرس ٹاکس ہوئی تھیں آپ کو پتا ہے، وہ ساری کہانی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، 3 پیجز کا معاہدہ لکھا گیا، پھر ساری چیزیں ہوئیں، عرب فوجیں جائیں گی، آزادی فلسطین کا اعلان ہوگا، فلاں فلاں ساری چیزیں ہوئیں۔ لیکن اینڈ ٹائم پر جب تمام سارے فریق راضی ہو گئے تو جب نتن یاہو کے دستخط کرنے کی باری آئی تو اس نے انکار کر دیا۔ اچھا، اب اسی معاہدے کو دوبارہ سے رینیو کیا گیا ہے اور دوبارہ سے پیرس میں مذاکرات شروع کر دیے گئے ہیں اور اس میں سارے ہائی آفیشلز ہیں، اس میں یورپ کے بڑے ممالک بھی شامل ہیں، اس میں جو 2 بڑی میڈیٹر ہیں یہاں مڈل ایسٹ سے، قطر اور ایجپٹ، وہ بھی وہاں پر ہے، موساد وہاں پر ہے، شن بیت جو ان کی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ وہاں پر ہے، CIA وہاں پر ہے۔ یہ ہوا ناظرین اس طرح کہ جب یہ والے سٹیٹ سامنے آئے تو اس کے فوری بعد بائیڈن نے میک گرک کو، یہ جو اس کا اسپیشل، یہ سب سے اسپیشل جو ریپرزنٹیٹیو ہے امریکہ کا مڈل ایسٹ کے لیے، اس کو ذمہ داری دی گئی ہے اور پہلی بار یہ اب اس کانفلکٹ میں سامنے آیا۔ اس نے نتن یاہو کے ساتھ ملاقات کی، پھر اس کی کیبنٹ کے ساتھ، اور پھر اسرائیل راضی ہوا اپنی ٹیم بھیجنے کے لیے۔ یہ آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے the war cabinet agreed to send for the Israeli negotiating team to travel Paris، کہ اسرائیل جو ہے وہ راضی ہو گیا ہے ٹیم کو وہاں پر بھیجنے کے لیے۔ تو یہ تو اب اس میں آپ نے یہ ذہن میں سے نہیں نکالنا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ آگے ہوگا اس میں کس کی گرین لائٹ تھی، کس کا اسلحہ امداد استعمال ہوا، کس کی امداد ابھی تک ان کو مل رہی ہے، کون سی وہ طاقت ہے جس کے ایک فون کال پر جنگ ابھی بھی رک سکتی ہے لیکن وہ جنگ نہیں رکوا رہا، اور کون سی وہ طاقت ہے جس کے بار بار ویٹو نے اس جنگ کو، اس وحشیانہ عالم انسانیت کی سب سے بدترین جنگ کو جاری رکھا۔ تو وہ ان کے حقائق اپنی جگہ پر ہیں اور یہ سارا ملبہ انہی کو اٹھانا پڑے گا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، ایک طرف تو اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے جی بڑی کوئی وہ دوبارہ میٹنگ کے لیے بھیج رہا ہے، ٹیم بھیج رہا ہے، دوسری طرف ان کا کیا جو دوسرے شیطانی پلان، اصل پلان، وہ ذرا 2 سٹیٹمنٹ دیکھیے۔ بین گور جو اس کا نیشنل سیکورٹی منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے we continue to give Israelis weapons to protect themselves۔ اسلحہ، دھڑا دھڑ اسلحہ جو ہے وہ اسرائیلی سیٹلرز کو دیا جا رہا ہے، یعنی آرمی کی بات ہے، عام پبلک کی، to protect themselves۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ protect themselves کا کیا مطلب ہے، یہ زیادہ سے زیادہ تاکہ فلسطینیوں کو یہ سیٹلر جا کر شہید کریں، اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر اس وقت یہ کر رہے ہیں، ان کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے continuing pressure on Hamas is the most effective way to push for a deal۔ تو بات یہ ہے، صرف 2 سٹیٹمنٹ ہمیں ان کی اصل شیطانی پلان کو پھر واضح کر رہے ہیں کہ رفح آپریشن کا پلان اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے، رفح آپریشن سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، نہ ہی وہ 2 ریاستی جو حال ہے یعنی آزادی فلسطین ہے اس کو نہ ماننے کا جو پلان ہے اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور فلسطینیوں کو نکالنے کا جو پلان ہے اس سے بھی بالکل پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ اس وقت ان مذاکرات کی آڑ میں یہ کیا کریں گے؟ ایک تو پھر سے ٹائم بائی کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ جو پچھلا معاہدہ تھا وہ سارا اسرائیل کی مشاورت سے لکھا گیا، بھائی اسرائیلی ڈیلیگیشن ہی وہاں پر تھا نا، تو سارا ان کی مشاورت سے لکھا گیا، لیکن پھر ایٹ دی اینڈ جب سب چیزیں طے ہو گئی تھی تو خود ہی انکار کر دیا۔ تو ایک تو پھر یہ ٹاکس چلیں گی، پھر جناب یہ میڈیا میں چلے گا جی یہ جنگ بندی کروا رہے ہیں، امن کروا رہے ہیں۔
تو یہ ایک تو ٹائم بائی کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا یہ کیا کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ حماس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ حماس عارضی جنگ بندی کو قبول کر لے, پریزنرز کو واپس کر دے اور عارضی جنگ بندی کر لے, یعنی 20 دن کی مہینہ کی, اور اس کے بعد پھر یہ بمباری شروع کر دیں گے. تو یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں جس پر اب سے پہلے تو حماس نہیں مانی اور وہ کہہ رہے کہ مکمل سیز فائر ہوگا, لیکن ایک بار پھر یہ چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک چیز ناظرین بتا دوں, جس طرح کی یہ ریالٹیز اب بدل رہی ہیں, جس طرح کی تباہی وہاں سے ہو رہی ہے, جس طرح کی صورتحال بدل رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین, ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ اسرائیل کے لیے جنگ جاری رکھنا ناممکن ہو جائے گا اور امریکہ جو ہے اس کے لیے امداد دینا ناممکن ہو جائے گا. ایسی صورتحال آپ دیکھیں گے کہ وہ پیدا ہوگی. اور اگر یہ بات ذہن میں رکھیے, اگر یہ جنگ پھر بھی چلتی ہے ان ساری ریالٹیز کے باوجود, تو پھر یہ پتھر پر لکیر ہے کہ یہ عالمی جنگ کے بغیر یہ جنگ نہیں چل سکتی. پھر وہ جنگ چلے گی تو پھر عالمی جنگ چلے گی, یہ چھوٹی موٹی جنگ پھر نہیں چلنے والی. یہ بات ذہن میں رکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لاکھوں وہاں پر شہید کر دیں اور آپ کہیں کہ یہ پھر وہیں محدود رہے گی یہ تباہی. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا, اور یہ اصول ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اتنی وہ تباہی وہاں پر کرتے رہے اور کہیں گے نہیں جنگ تو یہیں تک محدود رہے گی. ایسا پھر بھائی جان ہونے والا نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر حماس کی پوزیشن کیا ہے اور دنیا کی پوزیشن کیا ہے, رشیا اور چائنا کی پوزیشن کیا ہے. ایک تو ناظرین روس کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں. جو ماسکو میں میٹنگز ہوئی تھی ان کا کیا نتیجہ سامنے آیا ہے, یہ اب ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے, The Moscow meeting represents an opportunity to end the division on Palestinian arena. اب یہ بہت بڑی چیز ہے جو روس کروانے جا رہا ہے, اور شاید وہ کروا بھی چکا ہے, کہ تمام جو تنظیمیں ہیں, جو تمام فلسطینی لیڈرشپ ہے, اس کو اکٹھا کرنے جا رہا ہے, یونیفائیڈ کرنے جا رہا ہے. دیکھیں, باہر سے تو ہمیں نقصان ہوا ہی ہوا, ایکسپرٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل نقصان ہمیں اندر سے ہوا. جو ہمارے اپنے اختلافات تھے انہوں نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. ہم جو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں چلتے رہے, اس نے ہمیں نقصان پہنچایا, اور اس نے ہمیں جو ہمارا دشمن تھا اس کو طاقتور رکھا, ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتا رہا. تو اگر یہ ساری فلسطینی لیڈرشپ اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر یہ بہت بڑا ایک چینج ہوگا, وہ یہ بہت بڑی فتح کے قریب جانے والی بات ہوگی. تو اسلحہ کی تو پہلے بھی چیزیں سامنے آ چکی تھی, وہ مکمل حمایت کر رہا ہے, لیکن ساتھ وہ یہ والی چیزیں بھی کر رہا ہے جو فتح کے لیے بہت ضروری ہے. پھر رشیا کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا یونائٹڈ نیشن میں, اسرائیل's goal is to expel the Palestinians and eliminate UNRWA. پھر چائنا کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا, immediate ceasefire in Gaza is an urgent necessity to save lives and prevent a broader war. اچھا, اب یہاں پر ناظرین ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز سامنے آئی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو نئی ریالٹی اب دنیا میں سامنے آئی ہے, اس کے بعد انکنٹرولبل ہو رہا ہے چیزوں کو, اور یہ کوئی نہ سوچے کہ یہ تباہی صرف غزہ میں محدود رہے گی. اس کی سب سے بڑی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ناظرین, اس وقت ایک نیا فینومنا یہ دیکھنے کو مل رہا ہے ویسٹ میں, یہ خاص طور پہ یہ ساری چیزیں ویسٹ میں ہو رہی ہیں. وہاں پر جیوز جو ہیں ان پر عربز اور مسلمز حملہ آور ہو رہے ہیں. جیوز وہاں پر مطلب ویسٹ میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں, اور سیم جو مسلمان ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں, یعنی دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے. ایک بہت بڑا واقعہ جو اس وقت پوری دنیا میں زینت بنا ہوا ہے, جرمنی یہ پیش آیا ہے. ایک کلاس ہو رہی تھی جس میں اس کا ٹیچر عرب تھا, اور اس میں اسی طرح اسرائیل فلسطین مسئلے پر بات چیت چل رہی تھی. تو ایک وہاں پر جیو تھا اسٹوڈنٹ, اس نے کوئی فلسطین کے خلاف بات کی یا جو بھی بات کی, وہ جو عرب ٹیچر ہے اس نے اس کو بہت زیادہ مارا پیٹا, ٹھیک ہے, مطلب اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی, وہ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں, مطلب بہت زیادہ اس کو مارا پیٹا. اور اس کے بعد جو جیوز کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, وی اونلی ریسیوڈ اے سنگل ای میل فرام دا یونیورسٹی آفٹر دا اٹیک. تو مجھے بتائیے ویسٹ میں یہ حالت ہو گئی ہے, اور کہاں پہ, یونیورسٹیز میں, کلاس روم میں, کہ ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کو مارنا شروع ہو گئے. اور مجھے بتائیے اس کو کون سنبھالے گا بھائی؟ یہ جو تباہی دنیا میں آ رہی ہے, اس تباہی کو کیسے آپ روکیں گے؟ یونیورسٹیز, اور وہ بھی ویسٹ کی, جس کی آپ ساری دنیا میں مطلب ساری دنیا کے اسٹوڈنٹ وہاں پر جاتے ہیں. دنیا کی سب سے آئیڈیلائز یونیورسٹیز ویسٹ میں, وہاں پر انتہا پسندی کا اور مطلب وائلنس کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو مار رہے ہیں.
اور جگہ جگہ پر جوز پر حملے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پر جہاں پر وہ تگڑے ہیں وہ مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال اب خود بتائیے کہ یہ سنبھالی جائے گی؟ یہ جو وہاں سے حقائق مزید آئیں گے یہ وائلنس بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ وائلنس جو ہے نا اب یہ ساری دنیا میں پھیلے گا. اس کو کوئی نہ سوچے کہ یہ صرف غزہ تک محدود رہے گا. اب ناظرین یہاں پر دنیا کی پوزیشن کیا ہے اور دنیا کیا سوچ رہی ہے اور کس کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے، پوری دنیا کے عوام، پوری دنیا کی حکومتیں وہ ان پریسیڈنٹلی فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں. ایک تو اس وقت ساری دنیا سے، دنیا کے کونے کونے سے، ایون جو اسرائیل کے اتحادی تھے، تگڑے اتحادی تھے، وہ اسرائیل پر کھلے عام تنقید کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کو ظالم کہہ رہے ہیں. وہ انٹرنیشنل فورمز پر جا کر ان کا میڈیا اسرائیل کے جو حقائق ہیں وہ اپنے عوام کے سامنے لے کر آ رہا ہے. جو یورپ کے عوام ہیں وہاں پر اب ایک بہت بڑی تحریک شروع ہو رہی ہے جس میں لاکھوں افراد شریک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہاں پر سمجھ لیں اسرائیل مٹاؤ تحریک جو ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے. ادھر سے ایمبیسڈر نکالو مہم جو ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے. اور مثال کے طور پر جاپان کا سٹیٹمنٹ دیکھیے، جاپان کالز فار کریشن آف اسٹیٹ فار پیلسٹینینز ٹو لیو ان پیس اینڈ ڈگنیٹی. جاپان تگڑا اتحادی مغرب کا، اسرائیل کا، امریکہ کا، وہ کہہ رہا ہے کہ فل فار سیز فائر ہو اور فلسطینیوں کو ان کی ریاست دی جائے. وینزلینڈ کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا، آئی کال فار این امیڈیٹ اینڈ کمپریہنسو انٹرنیشنل ریسپانس ٹو ریسٹور دا پولیٹیکل ہورائزن فار پیس. اب یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے میں آپ کو سارے یورپ کے، آسٹریلیا کے، کینیڈا، نیوزی لینڈ اینڈ آسٹریلیا کا ایک جوائنٹ بہت تگڑا سٹیٹمنٹ آیا کہ فل فار سیز فائر ہونا چاہیے. اس وقت صرف امریکہ ہے جس کے زبان سے یہ 4 ورڈ کا ایک 5-6 کا ایک جو سیز فائر لفظ بنتا ہے وہ نہیں نکل سکا. ساری دنیا اس وقت سیز فائر بتا رہی، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اسرائیل کو بچانا ہے تو پھر فلسطین کو ریاست دے دو، وگرنہ اسرائیل بچنے والا نہیں ہے. تو ساری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے. تو مجھے بتائیے، چلیں ہم تو جانب درانہ ہو سکتے ہیں، کیا یہ ساری دنیا جانب درانہ ہو رہی ہے؟ اگر ساری دنیا یہ انالیسز اپنا دے رہی ہے، ساری دنیا کا میڈیا، ساری دنیا کی حکومتیں، یعنی اگر میکرون کہتا ہے فرانس کا صدر کہ آپ حماس کو نہیں ہرا سکتے، تو کیا میکرون بھی جانب درانہ ہو گیا ہے؟ تو یہ ساری دنیا کو حقائق نظر آ رہے ہیں کہ یہ تباہی کا راستہ ہے، اور یہ تباہی صرف وہاں تک نہیں ہے، یہ ساری دنیا کی تباہی ہے. یہ ساری دنیا کی جو حکومتیں ان کے تختے نکل جائیں گے. خاص طور پہ یورپ کو اس کا ملبہ اٹھانا پڑے گا، امریکہ کو اس کا ملبہ اٹھانا پڑے گا. اب دیکھیں امریکہ کے اندر سے کتنی ریزنٹمنٹ ہے، امریکہ کے اندر کس طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے استعفے دیا، کس طرح ان کے عوام کھڑے ہوئے ہیں. امریکنز آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تو ختم ہی ہو جانا چاہیے اور اسرائیل کو حماس کے حوالے کر دو. یہ وہاں پر اس وقت سینٹیمنٹ ہے. تو یہ اس چیز کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو دنیا واضح طور پر فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اسرائیل کے پاس بمب ہیں، وہ گرا رہا ہے فی الحال، لیکن فال آؤٹ ان پر آنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، اینڈ گیم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. انڈونیشیا کا ICJ میں سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اسرائیلی گورنمنٹ ہے پبلکلی ایکسپریسڈ دیئر ریجیکشن آف پیس پروسیس. اچھا، اب یہ ساری ناظرین تازہ ترین صورتحال میں آپ کے سامنے، اب آخر میں اگر انالیسس 2 منٹ میں رکھیں کہ اب ناظرین ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں ایک چیز تو ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی ہمیں کوئی انٹینشن نظر نہیں آتی جنگ روکنے کی. ہمیں کوئی انٹینشن ان کی نظر نہیں آتی کہ وہ رفح پر آپریشن نہیں کریں گے، اور ہمیں یہ کوئی انٹینشن نظر نہیں آتی کہ وہ گریٹر اسرائیل سے رک جائیں گے. بھائی آپ ان کی آئیڈیالوجی کو سمجھیں یار. صدیاں لگا کر انہوں نے یہ زمین حاصل کی، اور کیوں زمین حاصل کی؟ وہ یہاں پر اپنا جو بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو اس زمین پر جو کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے جو سارے انتہا پسند تھے وہی حکومت میں آئے، انہی نے پالیسیز بنائی، اور اس وقت بھی وہی براجمان ہے، ٹھیک ہے نا، انہی کے پیروکار براجمان ہیں. تو وہ کیسے رکیں گے؟ اور اوپر سے جیو ورلڈ آرڈر دنیا میں چل رہا ہے، ساری دنیا کی اکانومی وہ کنٹرول کرتے ہیں، یہ دنیا کا بنایا گیا نظام ان کا ہے. جو فاتح طاقتیں ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں، یعنی امریکہ جو سب سے بڑی سپر پاور ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو وہ کیسے رکیں گے؟ مطلب یہ بالکل واضح ہے کہ وہ رکنے والے نہیں ہیں. لیکن آپ مثال کے طور پہ جو میں نے آپ کو پیچھے بات کی کہ بھائی حالات ایسے پیدا ہونے والے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں گی. امریکہ اور اسرائیل کیا مثال، ادھر امریکہ کے اس وقت کچھ اور سٹیزن جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس جنگ میں IDF کے ساتھ، یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس کے ساتھ لڑتے ہوئے. اس سے پہلے بھی کچھ مارے گئے تھے. تو اب امریکہ کے اندر سے بہت زیادہ پریشر اٹھ رہا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسرائیل کی جنگ میں فوجی بھی مارے جا رہے ہیں، ہمارے سٹیزنز بھی مارے جا رہے ہیں. تو امریکہ کے اندر سے بہت زیادہ پریشر بڑھ رہا ہے. تو دیکھیں بات ناظرین بہت سادہ سی ہے.
اسرائیل کی کوئی انٹینشن نہیں ہے، اور فلسطین کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ ان کے ساتھ آخری حد تک کھڑے ہیں۔ دیکھیں یا تو اب ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ یہیں پر اب جنگ رکے گی، یہیں پر، اس سے آگے نہیں چل سکتی۔ اچھا اگر یہاں پر جنگ نہیں رک رہی اور رفح پر آپریشن ہو رہا ہے تو یہ بات پتھر پر لکیر سمجھ لیجئے کہ یہ تیسری عالمی جنگ سے بغیر معاملہ نہیں رکنے والا۔ میں پھر وہی آخری بات کروں گا کہ تیسری عالمی جنگ کے بغیر یہ معاملہ بالکل نہیں رکنے والا۔ یہ ایسی ایک تباہی دنیا میں آئے گی، یہاں سے ایسا لاوا پھٹے گا، ایسی چنگاری اٹھے گی جو ساری دنیا میں شعلہ بن کر پھیلے گی۔ وہ جو آدھی دنیا یورپ کے یمن کے دروازے پر آئی بیٹھی ہے، وہ کس لیے آئی بیٹھی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہیں، اور یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو آپ کے سامنے رکھے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔